पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों की जानकारी। वाक़ियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पीस बी अपान हिम का मतलब ए नबी आप पर सलामती हो। ये आम तौर पर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के नाम के साथ कहते या लिखते हैं। इस्लाम के दूसरे पैगंबरों के लिए अलैहिस्सलाम प्रयोग किया जाता है। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के बारे में बहुत कम मुसलमानों को ये पता होता है कि उनके कितने बेटे और बेटियां हैं और उनके नाम क्या हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में ये सब जानते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 2 बेटे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे और इन सभी की पैदाइश मक्का में ही हुई थी। उनके एक बेटे इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे। पहले बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हा। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु का जन्म 598 AD में हुआ था, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से थे। इस समय पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 साल के थे। 2 साल की उम्र में जब हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अभी चलना ही शुरू किया था, तब 609 CE में अपने पिता की पैगंबरी की शुरुआत से पहले उनके तीसरे जन्मदिन के बाद 601 AD में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें जन्नत अल मुअल्ला कब्रिस्तान में दफनाया गया। अरब संस्कृति में लोग दूसरों को उनके बच्चों के नाम से पुकारते थे, इसलिए पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू अल कासिम भी कहा जाता था। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कासिम के 1 साल बाद यानी 599 AD में पैदा हुई थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जब पैदा हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह 11 साल की उम्र में अपनी खाला के बेटे हज़रत अबुल आस बिन अल रबी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुआ था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लामी तालीम अपनी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हासिल की थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की एक बेटी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा और एक बेटा अली रज़ी अल्लाह अन्हु था। नबी के जीते जी अली का देहांत हो गया। यही अली रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा में विजयी प्रवेश के समय ऊँट की पीठ पर नबी के साथ बैठने वाला बच्चा था। हम अक्सर हदीस में एक छोटी लड़की के बारे में पढ़ते हैं जो जब नबी नमाज पढ़ते हैं उनकी पीठ पर सवार हो जाती है। ये छोटी लड़की ज़ैनब की बेटी उमामा ही थी। नबी की मृत्यु के बाद उमामा लंबे समय तक जीवित रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि उनकी पहली पत्नी थी की मृत्यु पर अपनी भतीजी उमामा से शादी की थी। उसके पास हज़रत अली से कोई बच्चे नहीं थे। हज़रत अली की मृत्यु के बाद फिर से उसकी शादी हज़रत मुगीरा बिन नौफाल से हुई थी, जिससे उसका एक बेटा था जिसका नाम याह्या था। लेकिन हज़रत ज़ैनब के शौहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ थे, इसलिए वो लोगों के साथ मदीना हिजरत कर नहीं जा पाईं। बदर की जंग में काफिरों के साथ अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु कैद होकर आए थे और जब रिहा हुए उसी वक्त वो नबी से ये कह गए थे कि वो ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को हिजरत की इजाज़त दे देंगे। इस वजह से मदीना जाने को तैयार हुई, लेकिन हबार बिन असवद ने एक भाला तान कर मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया यानी गर्भ गिर गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गईं और फिर उनका इंतकाल 30 साल की उम्र में 8 हिजरी में हुआ और उन्हें जन्नत अल बकी कब्रिस्तान में दफनाया गया। और जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत उत्तेजित किया था कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इसका इनकार कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के मदीना जाने के बाद अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा
حضرت زینب کے 2 سال بعد 601 AD میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس سمے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 33 سال کے تھے۔ ان کی شادی نبی کے چاچا ابو لہب کے ایک بیٹے عتبہ سے ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کے ساتھ رہنا شروع نہیں کیا تھا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کھلا پرچار کرنا شروع کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ، جن سے نبی کی ایک بیٹی کلثوم سے شادی کی تھی، کو بلایا اور ان سے کہا، جب تک تم دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی پتنیوں کو طلاق دے دیا۔ بعد میں جب مکہ کو مسلمانوں نے جیت لیا تو عتبہ نے اسلام سویکار کر لیا تھا۔ پھر 14 سال کی عمر میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ جوڑا 2 بار حبس کو شفٹ ہو گیا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے میں حد پار کر رہے تھے، تب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اس جوڑے کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، اس لیے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہو پائے اور اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جس دن حضرت زید بن حریش بدر کی جنگ کی جیت کی خوشی لے کر 623 AD میں مدینہ آئے تھے، اس وقت 22 سال کی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی موت کے 2 سال بعد ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی 6 سال کی عمر میں 4H میں انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضرت کلثوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا جنم 603 AD میں ہوا تھا۔ اس سمے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 34 سال کے تھے۔ ان کی شادی نبی کے چاچا ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبہ سے ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کے ساتھ رہنا شروع نہیں کیا تھا۔ لیکن جب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کھلا پرچار کرنا شروع کیا تو اس کا طلاق ہو گیا۔ اسے طلاق دینے کے بعد عتیبہ نبی کے پاس آیا اور اسے برا بھلا کہا۔ نبی نے یہ دعا کر کے انہیں شراب دیا، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کو اسے دنڈ دینے کا آدیش دیجیے۔ ابو طالب جس نے اسلام سویکار نہیں کیا تھا ابھیشاپ سے حیران تھا اور اس نے عتیبہ سے کہا، اب آپ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک بار عتیبہ اور ابو لہب لوگوں کے ایک سموہ کے ساتھ سیریا گئے۔ ابو لہب نے اپنے کفر اور گھراں کے باوجود لوگوں سے کہا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھیشاپ سے ڈرتا ہوں، آپ سبھی کو میرے بیٹے کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک ایسے استھان پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے جہاں بہت سے شیر تھے۔ لوگوں نے اپنا سارا سامان ڈھیر کر دیا تھا اور عتیبہ کو ڈھیر کے اوپر سلا دیا گیا تھا، جبکہ باقی لوگ ڈھیر کے چاروں اور سو گئے تھے۔ رات کو ایک شیر آیا اور ڈھیر کے آس پاس سو رہے سب لوگوں کو سونگھا۔ شیر پھر لوگوں کے اوپر سے کود گیا اور عتیبہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ چلایا لیکن شیر نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا۔ یہ اتنت آوشک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پری لوگوں کے پرتی عصبی ہونے سے بچیں۔ نبی نے بتایا ہے اللہ کو یہ کہتے ہوئے کہ جو میرے دوستوں کا اپمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ یدھ کی گھوشنا کرتا ہوں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے 1 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی 21 سال کی عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے 3 ہجری میں کی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن ان کی شادی کے 6 سال بعد بیماری کے کارن 9 ہجری کو 27 سال کی عمر میں کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کلثوم رضی اللہ عنہا کو
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے بغل میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کا جنم 605 عیسوی مکہ میں ہوا تھا۔ الزہرا اور بطول یہ دونوں آپ کی ابادیاں تھیں۔ اس سمے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح 15 سال کی عمر میں بدر کے واقعات کے بعد، لیکن احد کے واقعات سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال کے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے 2 ایج میں کر دیا تھا۔ حضرت علی رشتے میں پیغمبر کے دور کے چچیرے بھائی بھی لگتے تھے۔ 7.5 مہینے بعد وہ ان کے ساتھ رہنے لگی۔ فاطمہ اور علی کے بچے ہی پیغمبر کے وارث ہیں۔ ان کے پہلے کچھ سال گھور غریبی میں گزرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت محسن، اور حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کے نام رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین شادی کے بعد کرمچہ دوسرے اور تیسرے برس میں پیدا ہوئے۔ تیسرے بیٹے محسن کا جنم 4 ہجری میں ہوا تھا، لیکن بچپن میں ہی ان کی مرتیو ہو گئی۔ ان کی پہلی بیٹی رقیہ کا بھی بچپن میں ندھن ہو گیا تھا اور اتہاس میں اس کا زیادہ الیکھ نہیں کیا گیا ہے۔ ان کی دوسری بیٹی ام کلثوم، ان کی پہلی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، کا ایک بیٹا زید اور ایک بیٹی رقیہ تھی۔ حضرت عمر کی مرتیو کے بعد حضرت ام کلثوم کا وواہ عون بن جعفر سے ہوا تھا، لیکن ان کے کوئی سنتان نہیں تھی۔ ان کی مرتیو کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر نے ان سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک بیٹی کا جنم ہوا جو بچپن میں ہی چل بسی، یہاں تک کہ محمد بن جعفر کا ان کے جیون کال میں ہی ندھن ہو گیا، اور پھر ان کی شادی ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی تھی، جن سے انہیں کوئی سنتان نہیں تھی۔ اس کا ندھن عبداللہ کی پتنی کے روپ میں ہی ہو گیا۔ اس کے بیٹے زید کا بھی اسی دن ندھن ہو گیا اور ان دونوں کو ایک ہی سمے میں دفنانے کے لیے لے جایا گیا۔ زینب حضرت فاطمہ کی تیسری بیٹی کا وواہ عبداللہ بن جعفر سے ہوا تھا اور اس کے 2 بیٹے عبداللہ اور عون تھے۔ اس کی مرتیو کے بعد اس نے اس کی بہن ام کلثوم سے شادی کی۔ فاطمہ کے بعد حضرت علی کی دوسری پتنیوں سے اور بھی کئی بچے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 32 بچے تھے۔ حسن کے 15 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں، جبکہ حسین 6 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے پتا تھے۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور بیٹی سے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ فاطمہ اور علی کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کی موت پراکرتک نہیں ہوئی تھی، انہیں مارا گیا تھا۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور حضرت حسین کو کربلا میں مار دیا گیا۔ حضرت حسین وہی ہیں جن کی یاد میں اسلام کے پہلے مہینے محرم میں غم منایا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بعد ان کے وارث کے روپ میں ان کے بیٹے زین العابدین تھے۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہی 11 ہجری رمضان 633 عیسوی مدینہ میں حضرت فاطمہ کی 27 سال کی عمر میں مرتیو ہو گئی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سے اپنے سبھی بچوں میں سب سے ادھک پیار کرتے تھے۔ جب بھی وہ کسی یاترا پر جاتے تھے تو وہ سب سے آخر میں اس سے ملتے تھے، اور جب وہ گھر لوٹتے تو سب سے پہلے اس سے ملتے تھے۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ 4 بیٹیوں کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام اپنے پتا کے نام پر عبداللہ رضی اللہ عنہ رکھا تھا۔ ان کا جنم 611 AD میں ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ عبداللہ بھی 2 سال کی چھوٹی عمر میں 613 AD میں وفات پا گئے۔ ان کی پیدائش نبوت کے 8ویں سال مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ جب حضرت عبداللہ کا وفات ہوا تو مکہ کے مشرک یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ کوثر نازل کی تھی۔ مکہ کے مشرکوں کو اپنی اولادوں پر بہت غرور تھا، لیکن آج انہی کا کوئی نام لینے والا نہیں، جبکہ 1400 سال سے ادھک بیت جانے کے بعد بھی آج لاکھوں لوگ ہیں جو نبی سے جڑے ہونے پر گرو کرتے ہیں۔ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا جنم 630 AD کو ہوا تھا۔ ان کی ماں کا نام ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ کچھ وقت تک ہی دنیا میں رہے، 17 یا 18 مہینے ہی وہ دنیا میں رہے، اور ہجرت کے بعد 10ویں سال
10ویں ربیع الاول کو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ سے 2 دن پہلے 632 AD کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم کی موت کے دن سوریہ گرہن ہوا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے اور فرمایا کہ حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے۔ پیغمبر کا پریوار پیڑھی در پیڑھی علی کے بیٹوں اور ان کے بیٹوں سے چلا، یہی ان کا پریوار تھا۔ پیغمبر کے پاریوارک وارث کے روپ میں 11 پیڑھیاں بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 علی، نمبر 2 حسن حسین، نمبر 3 زین العابدین، نمبر 4 محمد باقر، نمبر 5 جعفر صادق، نمبر 6 موسیٰ کاظم، نمبر 7 علی رضا، نمبر 8 محمد تقی، نمبر 9 علی نقی، نمبر 10 حسن عسکری، نمبر 11 محمد مہدی۔